خواتین و حضرات، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے نشستوں پہ بیٹھ جائیں تاکہ ہم پروگرام شروع کریں. ہماری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم وقت پہ شروع کریں اور اب تقریباً وقت پہ ہی شروع کر رہے ہیں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں آج سعیدہ کی یاد منانے کے لیے، سعیدہ کے لیے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ اظہار کریں، عائشہ نے ایک ویڈیو تیار کی ہے سعیدہ کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم ویڈیو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم پروگرام شروع کریں گے. تھینک یو. Sit down. Saida Gastar, you have brought some of your poems today, and I would like you to start with one of them. Behind the iron bars, fettered and chained, worthing with the recollections of the land, suppressing every echo of pain, of tormented oppression, of incarceration, the prisoners are singing. That land of ours, where flowers used to blossom, the farms were fragrant, the children used to create uproar, the lovers churned colorful laughters, and the cuckoo used to sing. But unknown why and how they came, senseless and merciless, clipped the feathers of cuckoo and choked its throat, crushed the flowers, trampled on the crops. Start writing a poem. How do you choose the theme? Is that something that comes like divine inspiration from the muses, or is it a clear political or social commitment? Well, you see, I didn't take poetry very seriously. It's only for the last 4 or 5 years since I'm writing poetry. And I think the main cause behind it was not the divine muse, but the political conditions and the suppression I felt myself inside. And I thought that perhaps I should write poetry. I mean, I didn't plan it like that, but I just once wrote it and sent it to a newspaper, and after that I started writing poetry. And I thought that was the best way to reach people in a very short time, because you get involved in an incident or in an event, you start writing with a lot of anger and I think intensity, and that comes a poetry, and you send it to a newspaper and gets it published because it takes little space. In a society as yours, I guess it's dangerous to use weapons. And is it dangerous to be a writer as well? Yes, it's very dangerous, and there is a lot of risk involved in it, personal and professional. But people choose to write, and I think they are very daring and brave people. I mean, I'm just a very small example. If you look at greater writers and poets, you would find them very bold and courageous. And of course, they have been put behind bars for many, many years just for their ideas and for speaking out the truth. You are banned from the media altogether. You don't get published in magazines and newspapers easily. And sometimes when you get published in some sympathetic newspaper, the newspaper establishment gets threatened officially that if you publish such and such person, we are going to stop your advertisements, and we will. So I mean, it's a real threat all the time, but people still continue to do what they want to do. And it is in your novels you have been writing a lot about women and their condition, social condition in Pakistan. Yes. You consider this one of the main and important themes, don't you? Yes, I think because women problem is very acute in Pakistan, and of course there are many other problems in Pakistan. You can't isolate women's problem from the society and from masses, but at the same time I think since women are 50% of the population and their problems are so entirely different,
because of this, I think, centuries of bondage and traditions on the one hand, and now with new systems and new rules and laws, they are suffering more, and they have to face the oppression more than men. And besides, I think, as a woman, I feel very intensely for the suffering of women, what they go through, and they are doubly suppressed in this system than men. They are, I mean, officially they are suppressed as other people are, but then on individual level, you know, as persons, they are suppressed by the male superiors of their family. آخری موڑ کیسے ہو، خوش ہو، بدل گئے یا وہی ہو، کیا تنخواہ وقت پر ملتی ہے یا اب بھی وہ تمہارا استحصال کرتے ہیں، صلاحیتوں کے خلاف کام لیتے ہیں، کیا نیند آ جاتی ہے، کیا یادیں جگاتی ہیں، نرمی سے بھری وہ باتیں اور وعدے جو خوابوں کی مانند سچے لگتے تھے جب آخری موڑ پہ ہم تم بچھڑے تھے، وہ دن آج بھی زندہ ہے، تازہ اور روشن ہے۔ تم نے پوچھا تھا کیا بھول جاؤ گی ان چمکتی راتوں کو، ہاں شاید، سردی میں ٹھٹھرتا اندھیارا، پھٹا پرانا بوسیدہ کمبل، شک شبہ اور کڑوا انتظار، 24 گھنٹوں کا فاقہ اور روکھی سوکھی اس کے بعد، گھبراہٹ، خوف اور بے بسی، تلخی، محرومی اور تنہائی، سب بھول جاؤں گی، بس دھیمی سرگوشی اندھیرے میں، لپکتی باہیں، کھلتے بند ہوتے لب، آنکھوں کی دمک، پیار کا والہانہ پن، اس دل میں بسا رہے گا، ہر دم ساتھ رہے گا، مرنے نہ دے گا۔ With these weapons of yours, you are still optimistic of the future. Oh yes, you can't survive without optimism, can you? One has to think ahead. چند دن پہلے جب سعیدہ ہم سے رخصت ہوئی تو اس کے شاید دوسرے دن احمد شاہ کا فون میرے پاس آیا کہ ہمیں سعیدہ کے لیے کوئی یادگار تقریب کرنی چاہیے، ریفرنس کرنا چاہیے۔ اور پھر میں نے عائشہ اور حارث سے رابطہ کیا، ان سے درخواست کی کہ اپنے دوستوں سے، جاننے والوں سے رابطہ کریں اور مجھے بتائیں کہ ہم کس کس کو مدعو کریں۔ جیسے ابھی آپ نے انٹرویوز دیکھا، جب سعیدہ نے لکھنا شروع کیا تو لکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آپ کے آمریت کے سائے پاکستان پہ چھائے ہوئے تھے، تاریخ گہرے سائے، تو لکھنا بھی ایک طرح کا ایک جنگ تھی، ایک جہاد کا لفظ میں استعمال نہیں کرتی عام طور، مطلب یہ ایک بہت بقول رابرٹ فراسٹ کے کہ میں نے وہ راستہ چنا جس پہ کم لوگ چلتے تھے، تو سعیدہ نے بھی اور چند دیوانوں سرپھروں کی طرح وہ راستہ چنا جس پہ کم لوگ چلتے تھے۔ ابھی میری بات کچھ دن پہلے جعفر صاحب سے ہو رہی تھی، تو ان کا کہنا ہے، اور بالکل بچا کہنا ہوگا، کہ وہ سعیدہ کو شاید یہاں ہم جتنے لوگ موجود ہیں ان سب سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ 70s کے شروع سے پاکستانی ادب میں انہوں نے سعیدہ کے ساتھ کام کیا۔ اتفاق سے میرا بھی تعارف سعیدہ سے 74 یا 75 میں ہوا، اور وہ اس طرح سے ہوا کہ پاکستانی ادب میں ایک کہانی چھپی لالی، اور وہ تھی جو سندھ میں کاروکاری کا رواج ہے اس کے بارے میں تھی۔ اور یقین مانیں کراچی میں، مطلب میں اپنے لیے تو کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس سے پہلے نہیں پتہ تھا اس رسم کے بارے میں، کہ ابھی سندھ میں اس رسم کے حوالے سے لڑکیاں ماری جا رہی۔ تو پہلا جو اچھا، میں کیونکہ اس زمانے میں ایک کمیونسٹ پارٹی کے گروپ کے لیے کام کر رہی تھی، تو لالی، کہانی کا نام بھی لالی تھا، لیکن جو میری دوست تھی لالا رخ حسین، لالا رخ انصاری ہوتی تھی شادی سے پہلے، اور اب بعد میں شادی کے بعد لالا رخ حسین بنی، تو وہ اس پارٹی میں پہلے سے کام کر رہی تھی۔ تو وہ میرے پاس آئی، انہوں نے کہا یہ کہانی کس نے لکھی ہے، ہمیں اس سے ملنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا وہ کہاں رہتی ہیں، لیکن پھر ہم پتہ لگاتے، ڈھونڈتے ڈھانڈتے سعیدہ کے گھر پہنچ گئے،
اور بس وہ اس دن سے جس دوستی کا آغاز ہوا وہ آخر تک رہی. آخری زمانے میں ظاہر ہے ہم سبھی کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا, کیونکہ وہ لوگ دوست تو شکایت کرتے نا کہ تم ہمیں بھول گئے, لیکن سعیدہ نے تو ایک بالکل ہی انوکھا راستہ اختیار کیا, وہ خود کو بھول گئیں. اور یہ خود فراموشی کے سال بہت عرصے تک چلے, اور عائشہ اور حارث سامنے بیٹھے ہیں, اور میں خاص طور پہ عائشہ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طرح سے اس نے ماں کی خدمت کی, جس طرح سے ماں کا دھیان رکھا. مطلب حقیقت تو یہی ہے کہ زندگیاں اتنی مصروف ہو گئی ہیں کہ جو نوجوان ہیں ان کی اپنی اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس میں ہم یعنی وہ کم ہی ہم جیسے بوڑھے والدین کا خیال رکھ پاتے ہیں, لیکن بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین جن کا ان کی اولاد خیال رکھتی ہے, اور وہ بھی اس عالم میں جس میں عائشہ اور حارث نے, اور یقیناً حارث کی نصف بہتر نے بھی پیچھے کھڑی ہیں, نور, انہوں نے بھی, ان سب نے جتنا خیال رکھا اس پہ ہم سارے دوست آپ لوگوں کے مقروض ہیں, احسان مند ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ زمانہ جب ہماری دوستی بھی ضیاء الحق کی آمریت کا زمانہ تھا, اور میں امن اخبار میں کام کرتی تھی, اور اس وقت وہ واحد پرچہ تھا جو ترقی پسندوں کا ساتھ دیتا تھا, جو بچ گیا تھا ضیاء الحق کے قہر سے. مطلب اس نے مساوات بند کر دیا, معیار بند کر دیا, الفتح بند کر دیا, کوئی رسالہ ترقی پسند رسالہ اس نے چھوڑا ہی نہیں تھا. اور امن کو اس نے یہ سزا دی تھی کہ اس کے سرکاری اشتہارات بند کر دیے تھے, خود ہی مر جائے گا. بھئی اخباری سرکاری اشتہاروں پہ چلتے ہیں, تو ان کا خیال تھا کہ ہم اشتہار بند کر دیں تو یہ بھی مر جائے گا اپنی موت. لیکن ہوا یہ کہ پورے پاکستان کے, لیکن سندھ کے, اور خاص طور پہ اندرون سندھ کے جو باشعور عوام تھے, جو ترقی پسند عوام تھے, جو سیاست کو سمجھنے والے لوگ تھے, انہوں نے امن کا اتنا ساتھ دیا, اور امن کو دل و جان سے انہوں نے اپنایا, کیونکہ امن وہ واحد اخبار تھا جو اس وقت جمہوریت پسندوں کا اور ہم لوگوں کا ساتھ دے رہا تھا. تو وداؤٹ سرکاری اشتہارات, صرف وہ اپنی سرکولیشن کے بلبوتے پہ دوسرا بڑا اخبار بن گیا. اب جو نئے لوگ ہیں ان کو اندازہ نہیں لگا, لیکن پرانے لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا, اور کوئی کچھ تو تھا نہیں نا, یہ پرائیویٹ چینلز وغیرہ. تو اخباروں کی, پرنٹ میڈیا کی کتنی اہمیت تھی یہ ہماری نسل نے دیکھا ہوا ہے. تو جنگ سب سے بڑا اخبار تھا, لیکن اس امن نے سرکاری اشتہارات بند ہونے کے باوجود صرف اپنی سرکولیشن کی بنا پہ سیکنڈ موسٹ سرکولیٹڈ اخبار کا درجہ حاصل کیا. تو ہم سب, سعیدہ میں, ہم سب جتنے تھے, میں تو خیر ملازمت ہی وہاں کرنے لگی تھی, لیکن ہم سب جڑے ہوئے تھے اس اخبار میں, ہماری چیزیں چھپتی تھیں. اور بلکہ جب میں نے جوائن کیا تو میں نے پہلا انٹرویو ہی سعیدہ گزدر کا کیا تھا, کیونکہ ہم دوست تھے, اور وہ ظاہر ہے اس زمانے کے حالات میں لکھ رہے ہیں. یہ دو اقربا پروین نہیں تھی, فیوریٹزم بھی نہیں تھا, کیونکہ شی واز گڈ رائٹر, اور بغاوت کا احساس ان کی تحریروں میں, اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. تو اب اس زمانے میں اچھا عجیب اتفاقات ہوتے ہیں کہ ادھر ضیاء الحق آیا, اس نے عورتوں کے خلاف حدود, قوانین اور یہ وہ سب کچھ شروع کر دیا. اور ادھر یہ ہوا کہ 1975 کو اقوام متحدہ نے عورتوں کا عالمی سال قرار دے دیا اسی سال. اور پھر نہ صرف 75 کو عالمی سال قرار دیا, بلکہ 75 سے 85 تک کو یاد ہوگا میری نسل کے لوگ, خواتین کا عشرہ, ڈیکیڈ آف وومن قرار دیا گیا. اور اس میں سعیدہ نے وہ جو گرل چائلڈ کا اگر دن منایا جائے تو گرل چائلڈ کے حوالے سے نظم لکھنا, یا اگر حدود میں الزام لگایا جا رہا ہے کسی عورت پہ ایڈلٹری کا, اس پہ مجھے اب نظم یاد نہیں رہتی, ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہے, لیکن وہ اتنی خوبصورت نظمیں لکھی تھی سعیدہ نے, خاص طور پہ ایڈلٹری کے حوالے سے, جس طرح اس نے ایکسپلین کیا تھا کہ لوگ اس کو ایڈلٹری کہہ رہے ہیں, اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, لیکن عورت کیا دیکھ رہی ہے, عورت کو تو اپنی عزت نفس چاہیے. اگر وہ کسی مرد سے اس کی دوستی ہے تو اس لیے کہ اس مرد نے اس کو عزت دی ہے. یہ اس نے اپنی نظم میں اتنی خوبصورتی سے یہ بات بیان کی تھی. اس طرح اس کی کتاب جو آگ گلستانہ بنی, اس کا شاید پیش لفظ بھی میں نے لکھا تھا. تو اس طرح کی تحریریں, اور ہمارے مطلب وہ
بہت تکلیف دہ دن تھے، لیکن وہ بہت اچھے دن یہ اس لیے تھے کہ ہمارے جیسے جو لوگ تھے وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے. ہم لوگ ایک فیملی تھے. مطلب چاہے اگر ہم کسی لیفٹسٹ پروگریسو کو نہیں بھی جانتے تھے، لیکن اس کا لیفٹسٹ پروگریسو ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہوتا تھا. پتہ چل جائے تو وہ ہمارا تھا، ہمارے قبیلے سے تھا، اور ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے. تو اس زمانے میں سعیدہ اور میری دوستی رہی. اس کے بعد پھر میں چین چلی گئی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ رابطے کم ہوئے. بیچ میں چھٹی میں جب آئی تھی، یہ چھوٹے تھے، حارث اور عائشہ آئی تھنک اسکول گوئنگ تھے. تو پھر جب ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوئی، لیکن جب میں چین سے واپس آئی تو پھر جیسے میں نے کہا کہ وہ خود فراموشی کے عالم میں جا چکی تھی. اور پھر میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اپنی اس دوست کو جو اتنی لائیولی اور جو عامریت کے مظالم کا اتنا ڈٹ کے مقابلہ کر رہی تھی، دھان پان سی خاتون، اس کو میں جا کے اس حال میں دیکھوں. حالانکہ عائشہ یقیناً دل میں سوچتی ہوگی کہ میں نے اتنی دفعہ بلاتی ہوں، میں ناز آنٹی آتی نہیں ہے، لیکن میں نہیں دیکھ سکتی. آئی ایم سوری، میں نہیں دیکھ سکتی. اور پھر وہ میرا وہ جو خوف تھا کہ میں دیکھوں گی تو کیا ہوگا، اب وہ کیونکہ اب یہ میرے بھی وہ ایج آ گئی نا کہ میں چیزیں بھول جاتی ہوں. عائشہ کے گھر میں وومنز ایکشن فورم کی میٹنگ تھی، اور میرے دماغ میں بس وومن ایکشن فورم کی میٹنگ کو میں بھول گئی کہ میں سعیدہ کے گھر جا رہی. مجھے لگا میں وومن ایکشن فورم کی میٹنگ میں جا رہی ہوں. میں عائشہ کے پاس چلی گئی، اور عائشہ نے مجھے دیکھتے کہا کہ چلیں امی کے پاس. تو میں جب سعیدہ کے کمرے میں گئی تو ظاہر ہے کہ وہ لیٹی ہوئی تھی، اور جو کہ کئی سالوں سے بیڈ ریڈن تھی، اور اس کے پہچان کے کوئی آثار اس کے چہرے پہ نہیں آئے مجھے دیکھ کے. لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں فوراً وہ امن والے زمانے میں پہنچ گئی نا. سعیدہ کو دیکھتی میں بالکل وہ زیادہ والے دور میں پہنچ گئی، اور میں نے اس کے پاس، اس کے کان کے پاس آ کے باتیں کرنا. سعیدہ تمہیں یاد ہے نا جب ہم نے یہ کیا تھا زیالوں کے دور میں؟ سعیدہ تمہیں یاد ہے؟ اس طرح سے میں نے پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہی. میں خود بھی اپنے آپے میں نہیں تھی. اور یہ سب بول کے میں کمرے سے باہر نکل آئی، اور جب میں آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوں تو مجھے سعیدہ کی چیخ سنائی تھی، اور زور زور سے رونے کی آواز آئی، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی. تو بس وہ میری آخری یاد ہے سعیدہ کی. تو اب آئی ایم سوری، میں جذباتی ہو رہی. مجھ سے کہا گیا کہ شاید جعفر صاحب کو کہیں جانا ہے، تو جعفر صاحب کو پہلے اور ذرا پلیز ٹائم کا تھوڑا سا خیال رکھیے. ہاں، اور مجھے جانا وانا کہیں نہیں ہے. مجھے دیکھ کے احمد شاہ صاحب نے ایک میٹنگ رکھ لی ہے کہ آپ جلدی سے پڑھیں اور پھر چلیں میٹنگ کے لیے. اردو کانفرنس کیونکہ ہو رہی ہے. میرا ان سے وعدہ تھا کہ میں 10 منٹ سے زیادہ کا نہ لکھوں گا. اب اگر تھوڑا زیادہ ہو رہا ہوگا تو میں اسے کٹ شارٹ کر کے اور پھر آپ سے رخصت لے لوں گا. خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی ترقی پسند قلم کار کی یاد میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں جس نے ایک زمانے میں اپنی کہانیوں، اپنی شاعری، سول سوسائٹی سے متعلق اپنی سرگرمیوں اور اپنی ہمہ گیر نظریاتی وابستگی کے حوالے سے اپنی ایک پہچان قائم کروائی تھی. سعیدہ غزنر صاحبہ 1970 کے عشرے میں پاکستان کے ترقی پسند ادب کے منظر پر طلوع ہوئیں، اور اگلے 10-15 سال ان کی سرگرم تخلیقی اور عملی سرگرمیاں ہم سب کے سامنے رہیں. لیکن بدقسمتی سے مختلف بیماریوں نے ان کے لیے معمول کی زندگی گزارنا اتنا ناممکن کر دیا کہ وہ خاموشی سے گھر کی چار دیواری میں محدود ہو گئیں، اور اب بہت ہی خاموشی سے وہ اس دنیا سے بھی رخصت ہو گئی ہیں. لیکن سعیدہ غزنر اپنے افسانوں اور شاعری میں جو کچھ لکھ گئیں اور جو تجربات انہوں نے کیے، انہیں آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکے گا. 1970 کے اوائل میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کی تحریریں اخبارات میں شائع ہوتی تھیں. ان کا ڈاکٹر سرور کی بہن ہونا بھی سب کو معلوم تھا. ڈاکٹر سرور جو پاکستان میں طلبہ کی جمہوری تحریک کے قائدین میں سر فہرست تھے. نومبر 1974 میں کراچی سے پاکستانی ادب کے نام سے ایک جریدے کا آغاز ہوا. یہ سبط حسن صاحب اور سعیدہ غزنر کی مشترکہ کوشش تھی. کوشش نہیں بلکہ اس کو ایک کارنامہ کہنا چاہیے.
یہ رسالہ 3 سال جاری رہ سکا۔ اس عرصے میں اس کے 21 شمارے شائع ہوئے۔ اس کے آخری شمارے پر شمارہ نمبر 30 درج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالے کے کئی شمارے مشترکہ شماروں کے طور پہ شائع ہوئے تھے۔ پاکستانی ادب سبط حسن صاحب کے نام ہی سے موسوم ہوا اور انہی کی سوچ اور فکر کے حوالے سے اس کا حلقہ قارئین بنا، لیکن کم ہی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستانی ادب کا ڈکلیریشن سیدہ غزدر کے نام سے تھا اور شمارے کی پرنٹ لائن پر ان کا سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کا پتہ درج ہوتا تھا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کے پہلے شمارے کے شعبہ ادارت میں سبط حسن صاحب نے اپنا نام شامل نہیں کیا تھا۔ ان کا نام دوسرے شمارے سے آنا شروع ہوا۔ ابتدائی ٹیم میں سیدہ صاحبہ کے ساتھ فہمیدہ ریاض اور مجاہد علی کے نام شامل تھے، جو 4 شماروں کے بعد شائع نہیں ہوئے۔ چوتھے شمارے میں مجنو گورکھپوری صاحب بھی شامل ہوئے۔ ان کا نام بھی 2 شماروں کے بعد مجلس ادارت میں شامل نہیں رہا۔ پھر یہ مجلس ادارت سیدہ غزدر اور سبط حسن صاحب تک محدود رہی۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے پاکستانی ادب میں میرا آنا جانا سیدہ صاحبہ کے توسط سے ہوا اور انہوں نے ہی سبط حسن صاحب سے میری پہلی ملاقات کروائی۔ یہ ان کا مجھ پر زندگی بھر کا احسان ہے۔ 1986 میں سبط صاحب کے انتقال تک 10 سال مجھے معنوی اعتبار سے سبط صاحب کے ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے وہ کچھ حاصل ہوا جو میرے لیے زندگی بھر کا اثاثہ ہے۔ اس تعلق نے جس نے مجھے مارکسزم کی تفہیم فراہم کی اور ترقی پسندی اور انسان دوستی کی شاہراہ پر میری رہنمائی کی، اسی سے میرا معنوی اعتبار سے سبط حسن صاحب کے شاگرد ہونے کا تعلق قائم ہوا۔ یہاں ہم سیدہ غزدر صاحبہ کو یاد کرنے کے لیے یکجا ہیں۔ سیدہ صاحبہ کی ادبی زندگی کو بہت آسانی سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور پاکستانی ادب کی ادارت کا دور ہے۔ قمر ہاؤس کے نیچے کتب پرنٹرز کے ایک بڑے کمرے میں جہاں سبط صاحب بیٹھتے تھے، اور بعد ازاں قمر ہاؤس کی بلڈنگ میں اوپر کی ایک منزل پر سبط صاحب کے دفتر کے منتقل ہو جانے کے بعد ان کے نئے کمرے میں سیدہ غزدر کی میز بھی ہوتی تھی۔ یہیں بیٹھ کر انہوں نے پاکستانی ادب کے ادارتی کام کیے۔ اسی میز پر ہفتے میں 2-3 روز میں ان کے ساتھ پروف ریڈنگ اور مضمون نگاروں کے خطوں کے جواب دینے میں مدد کرتا تھا۔ 1977 میں پاکستانی ادب بند ہو گیا۔ سیدہ صاحبہ جو میرے لیے شروع ہی سے سیدہ آپا بن چکی تھیں، وہ اپنی بیماری تک مسلسل رابطے میں رہیں۔ پاکستانی ادب کا اجرا ملک میں ادبی جرائد کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ تھا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بجائے اس کے کہ ماضی کی سیاسی اور اقتصادی حکمت عملیوں اور ریاست کے غیر حقیقی نظریاتی بیانیے پر اثر نو غور کیا جاتا اور اپنی نظریاتی اور سیاسی غلطیوں کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا، ماضی ہی کی پالیسیوں اور روش کو اور بھی زیادہ زور شور کے ساتھ آگے بڑھایا جانا شروع ہوا۔ ملک کی تقدیر کے ساتھ جو بھی ہوا اس کو دشمن کی سازش اور بنگالی عوام کی غداری قرار دیتے ہوئے مزید مرکزیت پسندی اور روایتی نظریاتی بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جانے لگی۔ اس رجحان میں 2 قومی نظریے پر پہلے سے زیادہ اصرار اور بنگالیوں کے ذوق خود مختاری کی تحقیر بہت نمایاں تھے۔ ایسے میں 1974 کے اواخر میں پاکستانی ادب نکلا اور چند ہی شماروں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان کے سب زبانوں کے ادیب اور سب زبانوں میں لکھا جانے والا ادب ہی پاکستان کا حقیقی تخلیقی سرمایہ ہے۔ پاکستانی ادب کے پہلے ہی شمارے میں شیخ ایاز کا انٹرویو شائع ہوا۔ یہ انٹرویو سیدہ غزدر نے کیا۔ شاید اردو میں پہلی مرتبہ اتنے بھرپور طور پر یہ بات کہی گئی کہ شیخ ایاز کتنے بڑے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری حب بشر اور انسان دوستی کی لازوال شاعری ہے۔ نیند کی گولی، پہیا، لالی جس کا ذکر ہوا، دھارا، یہ سب چیزیں چھپیں۔ 3 سال بعد پاکستانی ادب جب بند ہوا تو آخری شمارے میں لکھا گیا، اور یہ سوچیں کہ آخری شمارہ نومبر 77 میں آیا، یعنی ملک میں ماشاء اللہ لگ چکا تھا، اور آخری شمارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب جو کچھ ملک کے حالات ہیں اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے، میرا خیال ہے یہ سبط صاحب کی تحریر تھی،
مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ نظمیں اکٹھا کر لینا، کچھ افسانے یکجا کرنا، کچھ مضامین جوڑ کے ایک شمارہ شائع کرنا اب کافی نظر نہیں آتا. ضرورت ہے کہ زیادہ آگے بڑھ کر، زیادہ کھل کر لکھا جائے، کیونکہ اب حالات کا تقاضا یہ ہے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستانی ادب کو زیادہ پولیٹیکلائز کریں، زیادہ اس کے اندر مزاحمت کا اور بھی زیادہ مزاج آئے. وہ نہیں ہو سکا. لیکن اس کے بعد یہ دونوں جو آئیکونس ہیں، سبت حسن نے اس کے بعد پاکستانی ادب بند ہونے کے بعد سمجھیے کہ انقلاب ایران والی کتاب لکھی، پھر انہوں نے نوید فکر لکھی، پھر انہوں نے بیٹل آف آئیڈیاز لکھی. تو ان کی 3 کتابیں پہلے کی ہیں، 3 کتابیں پاکستانی ادب بند ہونے کے بعد ہیں. سعیدہ بھی تصنیف و تالیف کی طرف آئیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز تھی جو اب تک کھل کے نہیں ظاہر ہوئی تھی، ایک آگ ہے جو بند تھی، اس پہ کسی نے تیل چھڑک دیا ہے. تو اب سعیدہ اپنے صحیح کلرز میں سامنے آئیں، اور آگ گلستان بنی. ایک کتاب توقع کا موسم، دوسری کتاب مجھے یاد ہے توقع کا موسم کی لانچنگ جو ہے وہ کراچی پریس کلب میں ہوئی تھی، اور اس میں ہمارے سارے بڑے عمائدین اور پروگریسو رائٹرز اکٹھا تھے. پھر آدھی گواہی ان کی کتاب آئی، زنجیر روز و شب ان کی کتاب، اور پھر امن اخبار میں ان کی چیزیں آنا شروع ہوئیں. ایک بہت کمیٹڈ رائٹر، اور آپ سمجھیں کہ جو پرائم ٹائم ان کا تھا لکھنے کا، میں حساب لگا رہا تھا کہ اگر 43 میں ان کی پیدائش ہوئی اور اب وفات ہوئی ہے تو 81 ایئرس ان کی زندگی کے ہیں. ان میں سے وہ ٹائم جو ان کا پرائم ٹائم تھا وہ ان کا لیٹ 30s اور ارلی 40s کا ٹائم تھا. اس میں اتنا کچھ، اتنے وفور کے ساتھ، اتنے کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے لکھا. بہت کلیئر ہیڈڈ انسان تھیں، اور جو ان سے ہمارے ذاتی تعلقات تھے اس کا تو وقت نہیں ہے کہ میں ذکر کروں کہ وہ کس طرح سے ہمیں ایک بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. ان کے گھر جانا اور پھر ان کا میز پہ کھانا لگانا اور اصرار کرنا کہ کھانا کھا کے جاؤ، یہ وہ ایک الگ موضوع ہے. میں آخر میں ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھوں گا. یہ اس تقریر کا حصہ ہے جو پابلو نیرودا کی ہے، اور اس میں وہ شاعروں کا منصب بیان کر رہا ہے. اور سعیدہ نے کتنا خوبصورت ترجمہ اس کا کیا ہے. شاعر کوئی خدا نہیں ہے، وہ دیوتا نہیں ہے، وہ دیوتا بن نہیں سکتا. کسی غیر مرئی طاقت نے اسے عام انسانوں کے گروہ سے نکال کر نہیں چنا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہترین شاعر وہ ہے جو ہر روز ہمارے لیے تنور گرم کر کے روٹی تیار کرتا ہے، ہماری گلی کے نکڑ پر رہتا ہے اور اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے. وہ اپنی شاندار کام صبح تڑکے پورے اہتمام سے شروع کرتا ہے. وہ آٹا گوندتا ہے، پیڑے بناتا ہے، روٹی بڑھاتا ہے، اسے تنور میں ڈالتا ہے اور پھر کاغذ میں لپیٹ کر ہمارے حوالے کر دیتا ہے. وہ یہ تمام کام ایک انسان کی حیثیت سے کرتا ہے. شاعر بھی اگر یہ معمولی سی بات سمجھ لے، اپنے کردار کو پہچان لے کہ اس معاشرے کی برائیوں کو تبدیل کرنا، سماج کو بہتر زندگی سے روشناس کرانا اور اس کے لیے عملی جد و جہد میں حصہ لینا ہی سب سے بڑی شاعری ہے، تو پھر وہ فن کی عظیم بلندیوں کو چھو سکتا ہے جو روٹی، شراب، سچائی اور خواب پیش کرتی ہے. خواب جو حقیقت بن کر ہمیں بچا لیتے ہیں. اور یوں عام انسان کی عظیم جد و جہد میں حصہ لے کر ہی ہم شاعری میں وہ نئی روح پھونک سکتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہر دور میں کم ہوتی جاتی ہے. آج شاعری کی روح سسکیاں لے رہی ہے کیونکہ شاعر زندگی کی اس بھرپور جد و جہد سے کٹ گیا ہے جو نظم کے جسم میں ایک نئے خون کی گردش بن کر دوڑتی ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم شاعری کو عام انسانوں تک لے جا کر اس کا انداز بدل دیں، اسے ایک نئی شخصیت، ایک جاندار روپ عطا کریں. شکریہ. شکریہ. آپ کو یقیناً کچھ ایسی کتابوں کے نام پتہ چلے ہوں گے جو پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے، لیکن ان کی ریسرچ کا کمال ہے کہ انہیں وہ ساری کتابیں یاد ہیں جو سعیدہ نے لکھی، اور آج انہوں نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا.
اور جیسے انہوں نے خود بتایا کہ ان کی شکل دیکھتے ہی احمد شاہ نے ایک میٹنگ کا پروگرام بنا لیا ہے، تو ظاہر انہیں بھی جانا ہے اور احمد شاہ کو بھی جانا ہے، اور اس لیے میں احمد شاہ سے درخواست کروں گی، اور اب ان کے مطلب ظاہر ہے کہ ہمیشہ ترقی پسندوں کا، پروگریسو لوگوں کا انہوں نے ساتھ دیا ہے، ان کے دوست رہے ہیں، اور سعیدہ کے لیے بھی جیسے میں نے کہا سب سے پہلے انہوں نے ہی مجھے فون کر کے کہا کہ ہمیں کوئی پروگرام کرنا چاہیے. آپ سب ایسا چنیدہ اجتماع ہے ایسے لوگوں کا کہ جو انسانیت پر بلیو کرتے ہیں، ایکویلٹی پہ بلیو کرتے ہیں، ایک پلورل انکلوسیو سوسائٹی پر بلیو کرتے ہیں، ایکول اپارچونٹی ٹو ایوری بڈی پر بلیو کرتے ہیں، اور جن کی تعداد بہت تیزی سے کم بھی ہو رہی ہے. اور اس سلسلے میں سعیدہ گزدر اسی گروہ کی ایک بہت ہی نمائندہ سرخیل بھی تھی، اور چونکہ ایک کریٹیو خاتون تھی، اور انہوں نے کہانیاں لکھی، انہوں نے نظمیں لکھی، وہ ان کا اظہاریہ تھا. تو بہت لمبی بحث ہو رہی ہے کہ کیپٹلزم کی جو صورتحال ہے، یا جس نام پہ انقلاب روس آیا، پھر چائنا میں جو کچھ ہوا، وہ اس کی روح سے کتنا کیا صورتحال بنی. تو سعیدہ کسی بھی ٹوٹلیٹیرین نظام کے اوپر تو بلیو نہیں کرتی تھی، جیسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، اور خرابی یہ پیدا ہوئی کہ کمیونزم کے نام پہ یا سوشلزم کے نام پہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد جس طریقے کی شخصی آزادی کو آپ نے کنٹرول کر لیا، تو اس سے بہترین موقع مل گیا ان سارے لوگوں کو جو اس ماڈل کو ناکام بنانا چاہتے تھے، کہ جو یہ پوری دنیا کی جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں آ گئی ہے. تو ہمارے ایک دوست تھا، بہت فقیر سا ایک آدمی تھا، رضویہ میں رہتا تھا، حسنین جعفری. اس کی ایک نظم میں آپ کو سناتا ہوں. کسی ذل الہ ہز ہائنس کی نسل سے ہونا مبارک ہے بہت، کسی ذل الہ ہز ہائنس کی نسل سے ہونا مبارک ہے بہت. یہ دنیا بھی کسی جنت کا خاکہ ہے، یہاں کی نعمتیں ساری تمہارے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ تم تو چارلس ہو، تمہاری ماں الزبتھ تھی. تو یہ دنیا بھی کسی جنت کا خاکہ ہے، یہاں کی نعمتیں ساری تمہارے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہیں. وہ عزت اور ذلت بانٹنے میں عادل کل ہے، مگر تم نے یہ سوچا ہے جو بچے گاؤں کے کچے گھروندے چھوڑ آتے ہیں انہیں ماں کی شفقت کون دیتا ہے؟ زمین بھی سب کی ماں ہے، وطن میں اس کے بھی زمین بھی سب کی ماں ہے، وطن میں اس کے جتنے بھی خزانے ہیں، عرب ہو یا عجم سب کا حق اس پر برابر ہے. میں شاعر ہوں سوئے پسماندگان لمحہ موجود، تم سب کے لیے ایک خواب لکھ دوں مگر تعبیر کس کے ہاتھ ہے. وہی ایک خواب جس کو سارے روشن خیال لوگ دیکھتے تھے، وہی ایک خواب جو سینکڑوں ہزاروں سال سے انسان کی بہتری کا خواب، ایک بہتر سوسائٹی کا خواب، ایک پرامن معاشرے کا خواب، ایک ظلم اور جبر اور تسلط سے آزاد سوسائٹی کے قیام کا خواب. اگر فرض کریں صورتحال، وہ مجھے حسن اکبر کمال، ایک کمال کے شعر تھے، ان کا ایک شعر یاد آ گیا، ویسے سناتا میں دو ہوں آپ کو. کیا ہوتا ہے خزاں اور بہار کے آنے جانے سے، سب موسم ہیں دل کھلنے اور دل مر جانے سے. اچھا، جدوجہد جاری رکھنی کیوں ضروری ہے؟ یہ اس کے سلسلے میں آپ کو سنا رہا ہوں. کیا ہوتا ہے خزاں اور بہار کے آنے جانے سے، سب موسم ہیں دل کھلنے اور دل مرجھانے سے. ایک دیا کب روک سکا ہے رات کو آنے سے، لیکن دل کچھ سنبھلا تو ایک دیا جلانے سے. تو ڈاکٹر سرور ہوں یا سعیدہ گزدر ہوں یا شہناز ہو یا عذرا ہو یا
یا ڈاکٹر سلامت کمال ہوں یا حارث ہو یا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آگے پیچھے، زارا بیٹھی ہوئی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غازی صاحب ہیں، کاظم ہیں، سب لوگ. صورتحال تو ظاہر ہے کہ کچھ عجیب سی ہے، لیکن اس صورتحال میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا تو طرز زندگی ہے. تو سیدہ کا تو یہ طرز زندگی تھا. میں نے انہیں فون کیا، اس سے ایک روز پہلے میں نے ان کا فیس بک پہ ان کی تحریر پڑھی جو بہت ہی یعنی تاثراتی تھی. اور میں نے کہا کہ مناز کا اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی قریبی تعلق ان سے تھا. تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ ہم انہیں یاد کریں گے ضرور. اور ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشتاق ازدر صاحب یہاں پہ سیکریٹری رہے اور انہوں نے کچھ فنڈامنٹل چینجز کرنے کی کوشش کی. انہوں نے وہ سارے کام کیے جو میں نے بعد میں مکمل کیے. وہ کر اس لیے نہیں پایا کہ ان پہ اتنا پریشر آیا اسی آرٹس کاؤنسل کے کہ میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور انہیں ہاسپٹل لے کے چلے گئے تھے. اور سعیدہ بھی اس ادارے کی ممبر تھی اور بہت ایکٹیو تھی اس زمانے سے. جو بھی اس زمانے میں جو بھی کچھ اس طرح کی کچھ اچھی چیزیں ہوتی تھیں کوئی روشن خیالی کے حوالے سے تو سعیدہ اس کا حصہ تھی. تو میں تو خیر بہت بول گیا، میری تو تقریر اس میں تھی بھی نہیں، لیکن یہ کہ میں صرف آپ سب کا شکریہ جمع کرنا چاہتا تھا. اور سعیدہ کہ اس دنیا سے چلے جانے پر، باقی تو وہ زندہ رہے گی جب تک اس کا کام باقی ہے. یہی فرق ہے اصل میں کریٹیو آدمی میں اور نان کریٹیو آدمی میں. کریٹیو آدمی مر جاتا ہے تو بس مر جاتا ہے، وہ گیا. لیکن اگر نان کریٹیو آدمی، لیکن کریٹیو آدمی جو ہے کتابوں کی شکل میں، اپنے میوزک کی شکل میں، اپنی مصوری کی شکل میں باقی زندہ رہتا ہے. تو وہ تو زندہ رہیں گی. جو مجھے سب سے زیادہ اطمینان بخش بات یہ لگی کہ تمام جو ایسے احباب ہیں جو سعیدہ کی طرح سوچتے تھے، جن کی طرح سعیدہ سوچتی تھی، آج اس ہال میں جو بھی اس شہر میں ہیں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سعیدہ بہت خوش ہوں گی اس وقت کہ میرے سارے کے سارے دوست آج یہاں آئے ہوئے ہیں. اور احمد مشتاق کا شعر ہے نا، یار سب جمع ہوئے رات کی تاریکی میں، کوئی رو کر تو کوئی بال بنا کر آیا. اتنے باشعور آڈینس موجود ہیں، لیکن پھر بھی مجھے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ پلیز اپنے موبائل فون سائلنٹ پہ کر لیں. بہت برا لگتا ہے کیونکہ ویسے ہی ہم تکلیف میں ہیں اس وقت، ہم جس کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں جب آپ کے موبائل کی گھنٹیاں بجتی ہیں تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے. اچھا، اب اس سے پہلے کہ مجھ پہ جینڈر ڈسکرمنیشن کا الزام لگ جائے، کیونکہ ابھی تک 2 مرد بول چکے ہیں، تو میں ایک خاتون کو بلانا چاہوں گی. اور یہ خاتون، میں ان کی شکل دیکھتے ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ آپ میری ہم سب کی ہیرو ہیں. میری مراد ہے حمیدہ گھانگرو صاحبہ سے، جو ہم سب ترقی پسندوں کی ہیروئن ہیں اور سعیدہ کی بہت اچھی طرح جاننے والی. تو آپ سعیدہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں سامنے بیٹھی 2 چیزیں دیکھ رہی تھی. ایک اوپر تعزیتی ریفرنس، اور اس طرف میں دیکھ رہی تھی کہ سعیدہ آپا بیٹھی ہیں اور غور سے سب کو سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ کون کیا بول رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے. اور میں 1980 کی ان یادوں میں چلی گئی جب 1980 کو میں نے جنرل ضیاء اور ایسے مباحث پہ کیس کیا. تو اس وقت بہت کٹھن حالات تھے اور میرے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. سعیدہ آپا نے کہا فکر مت کرو، حمیدہ میری ذمہ داری ہے. اور پھر ان کے والدین کا گھر تھا گرو مندر پہ، اور وہاں اچھا پرانے اسٹائل کا مگر بہت اچھا بڑا گھر تھا. وہاں پہ مجھے انہوں نے جا کے کہا کہ رکھو، اور یہاں پہ آپ بے فکر رہیں گی. واقعی میں ان کے والدین تھے، ماں باپ تھے، کوئی سنبھالنے والا 2 لوگ تھے، اور ایک روم انہوں نے مجھے دیا.
मैं उस वक्त इतनी तकलीफ़ में थी, इतने ये कहें कि दुख वाली तकलीफ़, उस तकलीफ़ में थी, मगर मायूसी मुझे इसलिए नहीं हुई कि मेरा साथ देने वाली सईदा आपा थी। वो रोज़ाना मुझसे शाम को मिलने आती ड्यूटी के बाद, मेरे लिए कागज़, पेपर्स मीन्स और पेन, पेंसिल, शार्पनर यानी स्टेशनरी ऐसी लेके आती थी कि मुझे किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत ना पड़ी। वो मुझे ला के देती, मेरे लिए चॉकलेट लेके आती, बिस्किट लेके आती कि अगर मुझे भूख लगे तो मैं किसी को कहूँ नहीं। मैं बहैसियत आर्ट टीचर अपॉइंट हुई और फिर अगले ही साल मैं उस स्कूल को हेड कर रही थी, उसके जूनियर सेक्शन को, और सईदा गज़दर सीनियर सेक्शन में थी। अभी डॉक्टर जाफ़र अहमद ने सिब्त हसन साहब का ज़िक्र किया, तो जूनियर स्कूल में उर्दू की टीचर उनकी साहबजादी थी नौशाबा ज़ुबैरी, और सीनियर में सईदा गज़दर पढ़ाती थी उर्दू। तो मेरी उनसे ज़ाहिर है कई बार मुलाकातें हुई, मगर उनसे भी पहले मैं और मेरे मियाँ आयशा और हारिस आपके वालिद से बहुत मुतासिर थे। हम फिल्म दी आर्ट्स था ना उनके, देखिए मुझे याद है आज तक। तो जब हम गुज़रते थे, मेरे ख़्याल से PCHS में दफ्तर था, बोर्ड था, मुझे याद है, रोज़ाना वहाँ से सामने से गुज़रते थे। तो ये तराना था, मुझे 4 ही उसके वो याद है, छोटी बहर में CAS का तराना, खुशियों का ये ज़माना, इंसान की बरतरी का मरकज़ है रोशनी का, इस तरह से पूरा। और हो सकता है, मुझे तो नहीं मालूम, 25 साल हुए मुझे छोड़े हुए, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो आज भी गाया जाता है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी क्रिएटिव लोग हैं वो ज़िंदा रहते हैं। तो मुझे बस इतनी सी बात करनी थी। बहुत शुक्रिया। चलें, कुछ इंसाफ से काम लेते। 2 ख़वातीन स्पीकर हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से अब किसी मर्द को मौका देना चाहिए। मेरी फहरिस्त में एक नाम हम सब जानते हैं, और जो अवामी तारीख़ लिखने के हवाले से मशहूर हैं, बाज़ू की तहरीरों के हवाले से मशहूर हैं, और ज़ाहिर है कि सईदा को अच्छी तरह जानते होंगे। तो मैं जानते हैं एक्चुअली। मैं अब दावत देती हूँ असलम ख्वाजा साहब को। असलम ख्वाजा मौजूद हैं, प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। ये शायद जंग अज़ीम दोयम का वक़्वा है कि जब एक अदीब ने ये कहकर नाज़ी मुखालिफ एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार किया कि उसका एक जवान बेटा है, तो एक और अदीब ये कहते हुए उस एहतजाज का हिस्सा बनने पे हामी भरी कि उसका एक जवान बेटा भी है। सईदा गज़दर अदीबों के उस कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं जो ज़मीर व तहरीर की आज़ादी को मुक़द्दम समझते हैं। नॉर्वे के एक टीवी चैनल को, जो अभी आपने देखा, दिए गए एक इंटरव्यू में सईदा गज़दर का कहना था कि उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं कि 50 बरस के बाद उनकी तहरीरों को क्या मकाम हासिल होता है, क्योंकि उनके लिए अहम ये है कि उनकी तहरीरें आज के जबरो इस्तबदाद में अवाम के साथ खड़ी हैं या नहीं। 1980 के अशरे के वस्त में टीवी चैनल पे कही हुई अपनी इस बात का अमली सबूत वो 1972 में उस वक्त दे चुकी थी जब बंगालियों के खून के प्यासे बने हुए पाकिस्तान में उन्होंने बंगाल की जंग आज़ादी के दौरान, मैं इसको मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया वानिया नहीं कहता, हलाक किए जाने वाले बंगाली अदीब, दानिश्वर और सहाफ़ी शहीदुल्लाह कैसर का अयूब आमरीत के दौरान जेल में लिखे हुए एक बंगाली नावल
کا ملا کی بیوی کے عنوان سے نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ اس کو شائع کرانے کا اہتمام بھی کیا۔ کچھ ہی برس بعد جب جنرل ضیاء کی ماشاء اللہ میں ریاستی پشت پناہی سے پروان چڑھنے والی مذہبی جنونیت کے زیر اثر کراچی کی ایک مسجد کے باہر ایک لاوارث نوزائیدہ بچے کو مسجد سے نکلنے والے نمازیوں نے پتھروں سے سنگسار کر دیا تو سیدہ گزدر یہ کہہ اٹھیں، وہ نکلے، پیشانی پہ سجدوں کے نشان سجائے، کلمہ پڑھتے، درود گنگناتے، انگلیوں پہ تسبیح کے دانے گھماتے، غصے میں منہ سے جھاگ اگلتے، نفرت میں تھر تھر کانپتے، چادر میں لپٹی یہ روح شیطانی، معصومیت کے بیس میں بھلا ناگہانی، آؤ اس سے پہلے کہ یہ عفریت چادر سے نکلے، جیون کا امرت پیے اور ہمارے سینوں پہ مونگ ڈلے، اسے کچل دیں۔ یاد رہے کہ اس المناک واقعے کے بعد عبدالستار عیدی نے اپنے تمام تر سینٹرز کے باہر ایسے بچوں کی محفوظ پناہ گاہ کے لیے جھولے رکھوائے اور مولویوں سے کفر کا فتویٰ پایا۔ پھر جب ایسی فوجی آمریت کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی تو کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی کے باوجود سیدہ گزدر نے اپنی مشہور احتجاجی نظم ٹھیک 2 بجے لکھی۔ جنرل ضیاء کی فوجی آمریت کے دوران مسلط ہونے والے اسلامی قوانین کے تحت عورتوں کی گواہی کو مردوں کے مقابلے میں نصف قرار دیے جانے کے خلاف سیدہ گزدر کی تحریر کی ہوئی نظم ایک طویل عرصے تک خواتین کی تحریک کا ایک طرح سے ترانہ بن گئی۔ جامشورو کے قریب تھوڑی پھاٹک پہ جب سندھ یونیورسٹی کے طالب علم فوج کی فائرنگ میں ہلاک ہوئے تو سیدہ گزدر نے اپنا احتجاج اور دکھ کچھ اس طرح تحریر کیا: بچے تو پھر بچے ہیں، میرے ہوں یا تمہارے، ان بچوں کے نازک اجلے سینوں میں نفرت کی فصل جو اگاتے ہو، خود اس کے سنگ کٹ جاؤ گے، ظلم کی جو آگ لگاؤ گے خود اس میں جل جاؤ گے۔ اتفاق ہوا کہ 2.5 سال کے بعد فضا میں ہی جل گیا تھا۔ جہاں تک مجھے علم ہے 7 طالب علموں کی اس ہلاکت پہ سیدہ گزدر اور ہمارے دوست معین قریشی نے ہی اردو میں نظمیں تحریر کی تھی۔ وہ صرف درد کے رشتے کی ساتھی نہیں بنتی بلکہ کوئے گراں سے گزر کر جہاں سے گزر جانے کی بھی صحیح کرتی ہیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے مظاہرے ہوں یا کراچی میں امن کی بحالی کے لیے ریلیاں، یا کراچی پریس کلب میں مشاعرے کے بعد حبیب جالب کو سندھ بدری کے خلاف احتجاج، سیدہ گزدر اپنے قول و فعل میں کسی تضاد کا شکار نظر نہیں آتی۔ وہ تو ہم سے شیخ ایاز کے الفاظ میں بس اتنا ہی دریافت کرتی ہیں کہ سچ بڑا مجرم ہے، زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، روز اول سے پکڑا گیا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا گیا ہے، الاؤ میں جلایا گیا ہے، کولو میں پسوایا گیا ہے۔ ہاں پھر بھی اس کی رہی ہے ریت یہ، جس کے من میں سیندھ لگائے اس کا سارا چین چھینے، آج تیرے ہاں مہمان ہوا ہے، پر تو نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کس سے تیری یاری ہے؟ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ رائٹرز کی بات ہو تو پھر پبلشر کا ذکر بھی ضرور آتا ہے، تو اب میں ایک صاحب کو بلا رہی ہوں جو کہ پبلشر بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی ہیں،
اور سعیدہ کو جانتے ہیں, ان کے بارے میں بات کریں گے. امام سید صاحب. السلام علیکم. میم کے بارے میں کیا کہوں, بس وہ میرے لیے جو تھیں بہت اسپیشل تھیں, اس لیے کہ میں پہلی میری جو جاب تھی وہ غزر صاحب کے ساتھ تھی. تو جب میں غزر صاحب سے ملا اور مسز غزر صاحب سے ملا تو انہوں نے بہت گہرا اثر دیا میرے دل کو, میری زندگی کو. اور وہیں میں اپنی وائف سے ہی ملا ان کے آفس میں, اور پہلی بار میرا کوئی ایسا ایکسپوجر ہوا تھا کہ دو ایسے شخص کو دیکھا, میاں بیوی کو, جو میاں بیوی نہیں تھے, جو بہت اچھے دوست تھے. شاید میں نے اپنی زندگی میں اپنے بچپن میں ایسا دیکھا نہیں تھا, میرا ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ مجھے بھی ایسا انسان بننا ہے. میں بہت انسپائرڈ تھا ان سے, اور میری اب جو زندگی ہے وہ شاید کمپلیٹ ریفلیکشن ہے غزر صاحب کا اور مسز غزر کا. اور میں غزر صاحب نے مجھے جو ہے ایک بیٹے کی طرح سکھایا. انفیکٹ کہ جب وہ ہمارے آفس آتی تھیں تو مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا تم جاؤ نیچے, ان کا ہاتھ پکڑ کے لاؤ مسز غزر کو اوپر, یا وہ جا رہی ہیں تو جاؤ ان کا ہاتھ پکڑ کے. تو مطلب میں انٹر کر کے آیا تھا ان کے آفس میں, اور پھر مجھے انہوں نے ہر چیز سکھائی زندگی کے بارے میں. تو لٹرلی جو ہیں آپ سیکرٹلی آپ کبھی وش کرتے ہیں کہ فلاں گھر میرا گھر ہوتا یا فلاں چیز میری ہوتی, تو سیکرٹلی آئی ووڈ وش کہ غزر صاحب میرے والد صاحب ہوتے, یا مسز غزر میری والدہ ہوتی. تو اتنا میرے دل میں ان کی عزت ہے. اور ہمیشہ سے مطلب ان کے آفس کے آج بھی جو ہے جو ڈرائیور باہر بیٹھا ہے وہ بھی جب میں اس سے ملتا ہوں تو میں گلے ملتا ہوں اس سے, چونکہ ہم بہت عجیب سی یادیں ہیں, یا جو ان کا جو کوک ہے وہاں سے, تو بڑا عجیب سا ان سے رشتہ تھا میرا. اور اگین میں یہی کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا رائٹر یا جو معاشرے میں جو چینج لانا چاہتے ہیں, جو کھل کر سوچتے ہیں, ان کا سب سے بڑا امپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ آنے والی جنریشنز کو کس طرح سے چینج کر رہے ہوں. تو میرا صرف 2-3 سال کا ایکسپوجر تھا ان کے ساتھ, چونکہ میں انٹر کے بعد ان سے ملا اور انہوں نے مجھے اتنا ایکسپوجر دیا کہ میں فوراً یہاں سے چلا گیا. میں جا کے میں نے فلم پڑھی, پھر پتہ نہیں کیا ایکٹنگ پڑھی, کیا کچھ کیا, لیکن یہ ہے کہ ان سب چیز کے لیے مجھے جو انسپائر کیا ہے وہ غزر صاحب اور مسز غزر نے. تو اس کا میں کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا ان کا. اور مجھے پتہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی کراچی میں اور ہمارے معاشرے میں ہیں جو ان کی وجہ سے ان کی زندگی چینج ہوئی ہے. تو آئی لو ہر سو مچ فرام دا ڈیپتھ آف مائی ہارٹ. اور میرے لیے واقعی ایسے ہی ہے کہ جیسے میری اپنی والدہ کا انتقال ہوا. تو تھینک یو. شکریہ. واقعی اب سعیدہ کی بات ہو رہی ہے, لیکن ظاہر ہے مشتاق غزر دونوں اپنی اپنی جگہ, وہ جو کہتے ہیں نا ہمہ خانہ آفتاب بس, اپنے اپنی جگہ دونوں ہی اتنے اس معاشرے کے لیے اہم تھے, دونوں کے کام اتنے اہم تھے. اب میں بلانا چاہوں گی وہی ترقی پسند رائٹرز کے اسی قبیلے کی ایک خاتون کو, اور جو بات میں نے کبھی نہیں انہیں بتائی تھی, آج سعیدہ کی مہربانی سے میں عطیہ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں 93 میں چین سے واپس آئی تو یہ اس زمانے میں کافی مشہور ہو چکی تھیں ان کی کتابیں اردو میں ترجمہ ہو کے آئی تھیں یا کیا, لیکن جو میں نے ان کی پہلی کتاب پڑھی, کچھ اب مجھے اس کا نام بھی صحیح طرح سے یاد نہیں, لیکن وہ ایسی عطیہ کی تحریریں میرے دل کو لگی. اور اختیار مجھے خیال ہے کہ اگر میں پاکستان میں رہتی ہوں اس دوران تو یقیناً میں بھی وہی لکھتی جو عطیہ نے لکھا. مجھے لگا کہ یہ میرا ہی ایک آگے کا سفر ہے. اور ظاہر ہے یہ جیسے میں نے کہا ایک قبیلہ جو ترقی پسند عورتوں کا تھا, سعیدہ جس کی ایک اہم رکن تھی, تو اسی قبیلے کی یہ ہیں, اور انہیں ہم نے کہا ہے کہ سعیدہ کے لیے بات کریں. بہت شکریہ مہناز. میں جو ہے وہ سندھی ادب میں سے واقف تھی, اور کراچی میں 75 کے آخر میں آئی, اور سندھی ادب میں 3 خواتین سے میں متاثر تھی, نورالہدیٰ شاہ اور خیرنسا جعفری, اور ایکڈیمک حوالے سے فہمیدہ حسین سے. اور اس کے بعد جب میں کراچی میں آئی تو یا میں نے کراچی میں آنے سے پہلے ہی جو میں نے لٹریچر پڑھا تو پھر 3 خواتین نے مجھے متاثر کیا, فہمیدہ ریاض, کشور ناہید اور سعیدہ غزر. تو مگر جب میں یہاں آئی اور پھر اپنی ایک دوست کے حوالے سے, کیونکہ میرا کوئی ادبی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور ایک دیہات سے آئی ہوئی, اور ایک بہت جو احساس کمتری کہ میں کسی سے کیسے ملوں اور کیا کہوں,
تو وقت نے مجھے کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض کے کافی قریب کیا اور ان سے ملتی رہی. سعیدہ آپا سے اتنی ملاقات نہیں تھی. اور ہم پھر اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی, ادیبوں کی کانفرنس, اس میں میں بلائی گئی تھی اور سعیدہ آپا بھی وہاں تھی. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ ہم سعیدہ آپا اور میرا کمرہ برابر میں تھا. تو ہمارا رشتہ اس طرح سے بنا کہ سعیدہ آپا نے نوٹ کیا, مطلب یہ مجھے نہیں پتہ تھا اور سعیدہ آپا کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں بھی جو ہے نا بھولنے میں مشہور ہوں, بھلکڑ ہوں, اور سعیدہ آپا بھی بھلکڑ تھے. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ میرے کمرے کے برابر رہتی ہیں, اس لیے وہ مجھے فالو کرتی تھی, میں جہاں جاتی تھی اور میں انہیں کر رہی تھی. تو اور ایک دوسرے کو بتا نہیں رہے تھے. تو آخر میں ایک دفعہ میں نہیں تھی تو سعیدہ جو ہیں وہ ریسیپشن پہ کھڑی تھیں اور ان سے کہہ رہی تھی, اب ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں, مجھے ہی شاید تلاش کر رہی تھیں. انہوں نے پوچھا کہ میں آ گئی تو خوش ہو کر کہنے لگی تھی کہ کمرہ کون سا ہے میرا. تو اب میں بھی تھوڑی سی ہچکچائی, پیچھے سے ایک زوردار کہا, وہ زاہدہ حنا تھی, کیونکہ زاہدہ حنا ہم دونوں کو جانتی تھیں کہ یہ دونوں جو ہے نا اسی لیے ایک دوسرے کو سہارا بنا کر چل رہی ہیں. تو اس میں جہاں بھی سعیدہ آپا بیٹھتی تھیں ٹیبل پہ, تو وہاں بہت سارے لوگ آ جاتے تھے. مطلب وہ خود شاید اسی طرح سے جو جھجک مجھے تھی ملنے میں, وہ اس وقت یا میں بہت دیر سے ملی ہوں ان سے. اور اس کے بعد واپسی میں بھی جب مجھے بہت ان کے لیے محبت اور کشش تھی, تو لیکن وہی میری احساس کمتری کہ میں کیسے ملوں ان سے, کیا کہوں, کیسے ان کے گھر میں جاؤں, کیونکہ میری دوست تھی سربت, وہ ان کا مشتاق غزر کے ساتھ ان کے آفس میں آنا جانا ہوتا تھا, میں بھی جاتی تھی, لیکن میں کہہ نہیں پاتی تھی کہ مجھے سعیدہ آپا سے ملنا ہے. مجھے لگتا تھا اتنی بڑی رائٹر, میں جاؤں, وہ مجھ سے پھر پوچھیں گے کہ کون ہوں, پھر میں کیا بتاؤں کہ ہم وہاں ملے تھے. تو وہ خواہش رہی. اور پھر بدقسمتی سے بعد میں جب سعیدہ آپا نے, حالانکہ عائشہ کو بھی میں جانتی تھی کہ ابڑو کی وہ کلیگ رہیں, لیکن یہ تھا کہ وہ لاہور میں ہوتی تھی مگر نہیں کہہ پاتی تھی. اور اس کے بعد پھر مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا جب زکیہ کا گھر میری بہن کا گھر تھا, بھائی کا گھر تھا, اور اتنا ہم آتے جاتے تھے, لیکن اب سعیدہ آپا حالانکہ تھیں لیکن نہیں تھی. تو کبھی میں دل کھول کر ان سے باتیں نہ کر سکی. اور جس طرح سے میرا فہمیدہ اور کشور کے ساتھ تھا تعلق, اور نور الہدیٰ شاہ اور خیرنسا جعفری, فہمیدہ جو بھی میری پسندیدہ شخصیت تھی, ان کے ساتھ میرا بہت کلوز ریلیشن رہا. لیکن سعیدہ آپا سے صرف وہ ملاقات جس میں ہم دونوں جو ہے وہ زیادہ نہیں, بس ایک شکی طرح سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور ایک دوسرے کو فالو کر کے اس کمرے تک پہنچتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے بہت میں مس کرتی رہی. اور پھر اور اب تو میں کتنا آسانی سے مل سکتی تھی کہ زکیہ کے گھر جو ایسا گھر تھا میرے لیے کہ میں جب جاؤں, اور پھر ویف کی میٹنگ ہوتی تھی اور ہم وہاں جاتے تھے تو مجھے اتنا ہوتا تھا کہ اب تو میں وہاں ہوں جہاں پر سعیدہ آپا کے ساتھ تھا. اور کتنے سال تک میں ترسی ہوں اس بات کے لیے کہ ان 6 خواتین میں صرف یہ ایک ہی خاتون تھی جن سے میں دوبارہ سے دوستی کا رشتہ نہیں بنا پائی جو کہ بن سکتا تھا. تو یہ تھا. اور ان کی تحریریں جو ہیں ایک جو میری آئیڈیل اس لیے بھی تھی کہ میں جو ہے پیدائشی یا اپنے دیہات میں بھی ایک کمیونسٹ سوچ کی اور فیمنسٹ تھی, مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا ہوں اور کس طرح سے ہوں. لیکن جو اور کمیونسٹ سوچ رکھنے کے باوجود بھی مجھے کچھ نہ کچھ اس طرح سے اختلافات رہتے تھے کہ یہ جینڈر ڈسکرمنیشن کو لیفٹ والے اس طرح سے سمجھ میں نہیں سمجھ پاتے ہیں. وہ سعیدہ کی شاعری, سعیدہ کی کہانیوں میں ایک جو جینڈر ڈسکرمنیشن ہے, جو عورت کی ایک بردباری ہے یا ایک عورت کا اٹھ کھڑے ہونا ہے جو کہ اور بھی تھا. تو مجھے سعیدہ آپا ایک سوشلسٹ سوچ کے حوالے سے تو بہت عزیز تھیں, لیکن ان کا جو فیمنسٹ اپروچ تھی وہ مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی تھیں. اور میرے لیے وہ ایک یونیورسٹی تھیں اور ایک میرے لیے بہت استاد کا درجہ رکھتی تھیں. تو اور ان کی جو کافی چیزیں ابھی بھی بہت عرصہ ہوا ہے کہ میں نے دوبارہ پڑھا نہیں ہے, اور میں اپنی شاعری بھی بھول جاتی ہوں.
اور اپنی چیزیں بھی بھول جاتی ہوں جب تک میرے سامنے نہ ہو. اور جو ابھی میں عائشہ سے بھی کہتی تھی کہ مجھے ایک چیز ہے جو بہت میرے دماغ میں گردش کر رہی ہے, اور وہ بلاسفیمی سے ہے. اور ابھی اسلم خواجہ نے اس کا ذکر کیا, وہ فرشتہ جو مسجد کے اندر جا کر اس کو کرتے ہیں, تو ان کی کہانیاں میرے اندر ابھی بھی اسی طرح سے جو ہے وہ گردش کرتی ہیں. بہت شکریہ. اب میں جن شخصیت کو دعوت دوں گی, انہیں میں نے کئی اشروں سے ٹیچرز کے تدریس کے شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے بھوک ہڑتالیں کرتے اور ٹیچرز کے لیے کام کرتے دیکھا. کراچی کے جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں وہ سب انہیں اچھی طرح جانتے ہیں, اور ان کے بہت سے حوالے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں, تو میں بس انہیں بلاتی ہوں. ذکیہ سرور صاحبہ, آپ تشریف لائیں. میں کچھ کہنے کے لیے مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ سیدہ مجھ سے چھوٹی تھی اور بہت اس کے جو مطلب ریولوشنری جو اس کے آئیڈیاز اور بیہیویئر تھا وہ مجھے اس لیے پسند تھا کیونکہ میں بھی اسی طرح کی تھی. تو اس لیے ہمارا ساتھ بہت پیارا رہتا تھا. پھر ساتھ میں یہ تھا کہ اس کو یہ ہوتا تھا کہ بھابھی جو ہیں وہ بچوں کو اچھا سنبھال لیتی ہیں, تو میں کام کرتی ہوں اور بھائی سے بیٹھ کر بات کرتی ہوں, اور بھابھی جو ہے وہ عائشہ کو اور حارث کو اور بینا اور صیبہ یہ سب ساتھ ہوتے تھے. تو بھابھی آپ ذرا ان کو دیکھ لیں, مجھے بھائی سے بات کرنی ہے. تو ہمارا اس کا رشتہ جو تھا وہ بالکل مختلف تھا. اور میں نے اس کی کتابیں اور اس کی چیزیں بعد میں پڑھیں, اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اور وہ بھی اس وقت جب سے آپ نے کہا جیسے کہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر چکی تھی, اس کو اس حالت میں دیکھنا بہت مشکل تھا. اور میں نے پھر اس وقت اس کی کتابیں جب پڑھیں تو مجھے ایک طرح کی کم مائگی کا احساس ہوا کہ میں کاش اس کے اور قریب ہوتی تو اچھا ہوتا. تو یہ میری تمنا رہ گئی اس کے لیے. خدا حافظ. جیسے میں نے ہمہ خانہ آفتاب کہا تھا, تو ظاہر ڈاکٹر سرور ڈی ایس ایف کے جو بالکل بانیوں میں سے تھے, اور ذکیہ سرور صاحبہ ان کی نصف بہتر, اور ان کی بیٹی بینا سرور اتنا زیادہ اور اتنا امیزنگ کام کر رہی ہیں کہ ہم وہی بات ہے کوئی اتنے خطرات مول لیتی ہیں کہ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے خلاف بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کارروائی نہ ہو جائے. لیکن شکر ہے کہ وہ زیادہ تر باہر رہتی ہیں. تو میں نے اس شروع میں ایک لالی نام کا ذکر کیا تھا. پتہ نہیں یہ نام کچھ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو کیونکہ لالی میری بہت اچھی دوست تھیں. پھر وہ جو کہانی کا میں نے ذکر کیا وہ بھی لالی. تو یہاں یہ حارث اور عائشہ ان لوگوں کی ایک فیملی فرینڈ ہے, نام ان کا ہے نائلہ محمود, لیکن عائشہ نے مجھ کو لالی کو بلانا ہے, تو میں نے کہا چلو جو ہر لالی مجھے اچھی لگتی ہے. تو لالی صاحبہ, نائلہ محمود صاحبہ تشریف لائیں. آپ پبلشر ہیں ابھی؟ نہیں, اچھا آئیے. تو مجھے عائشہ نے ابھی کہا کہ آپ کچھ کہہ دیں, تو یہ نصاب میں نہیں تھا یہ. تو اینی ویز ہم لوگ ٹین ایجرز تھے جب سیدہ اور مشتاق بھائی سے ملاقات ہوئی, اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے. ہمارے کچھ ساتھی یہاں پہ بھی موجود ہیں, اب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے, کمیونسٹ اس کے حوالے سے کام کرتے تھے. اور جب سیدہ اور مشتاق بھائی سے ملاقات ہوئی تو ان سے ہماری دوستی ہو گئی, اور بہت بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بچے شاید ہماری عمروں کے قریب تھے, لیکن اس وقت ان سے دوستی تھی اور بہت انسپائر کرتے تھے, کیونکہ وہ they were a daring couple. سیدہ جو تھیں وہ جس طرح سے لکھتی تھیں اور جو سوچتی تھیں, اور جس طرح سے مشتاق بھائی ہر جگہ پہنچے ہوتے تھے اپنے کیمرے کے ساتھ بلا خوف و خطر, اس سے ہمیں بڑا ہمت ہوتی تھی. لیکن they were very formative in my life because they not only inspired, but اس وقت میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا اور بہت اسٹرگل کر رہی تھی, کیونکہ یہ پروفیشن مجھے
नहीं करना था, फैमिली का ज़ोर था। तो उस वक्त सईदा ने बड़ी हिम्मत दिलाई और कहा कि नहीं, तुम आरटी पढ़ोगी और तुम आरटी में जाओगी। और उस वक्त उनकी किताब ये तौक़दार का मौसम निकल कर आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कवर भी तुम बनाओगी। मैंने कहा कि भाई मुझे तो लकीर भी डालनी नहीं आती अभी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, और वो फिर मैंने उनका वो कवर बनाया एंड शी वाज़ वेरी प्राउड एंड शी गेव मी अ लॉट ऑफ हिम्मत। और फिर जाफ़र चले गए, वरना एक चीज़ और थी कि इनके घर में हबीब जालिब का बहुत आना जाना होता था, उनसे मुलाकात होती थी। और चूँकि दोस्ती थी, अक्सर शाम में हम साथ बैठते थे, तो बहुत लोगों से मुलाकात हुई, फहमीदा रियाज से, उनके हवाले से। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा एहसान है, जो कि जाफ़र ने भी कहा, वो ये कि उनके तवस्सुत से सिब्त हसन से मुलाकात हुई, जो कि फिर एक उस्ताद, एक मेंटर रहे मेरी ज़िंदगी में। एंड मैंने बहुत कुछ सीखा। और अब सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर हु आई एम। और 2018 में मैंने एक फ़िल्म बनाई, तो मुश्ताक भाई को बहुत याद किया कि वो क्या सोचते। और ये उनकी दे आर किलिंग द हॉर्स उनकी फ़िल्म थी, और वो सईदा ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। और फिर हम जब बैठ के देखते थे तो उस पर जो बहस होती थी, और अगर आप लोगों को चाहिए कि हमें चाहिए दोबारा से देखें, क्योंकि इट वाज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल फ़िल्म। और उन्होंने एक तरह का फेमिनिज़म सिखाया, और ये सिखाया कि किस तरह से जो एहतजाज है वो किस तरह से क्रिएटिव तरीके से किया जाता है। तो और आई एम वेरी आई मिस देम एंड आई फील के they are now, the power couple is now together and heaven knows what they'll do there, यार तरक्की पसंद लोग मौजूद हैं, और यानी एक से बढ़ के एक। और मेरी ख्वाहिश थी कि इन सभी को मौका मिलता, लेकिन एक तो ऑर्गेनाइजर्स मुझसे कह रहे हैं कि खाना ठंडा हो रहा है। तो बल्कि अपने एक दोस्त से मैंने कह भी दिया था कि आपको मैंने स्पीकर्स के डाल दिया, लेकिन अब दोस्ती का ये तो एडवांटेज होता है कि मैं उनका नाम निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर वो दूसरे हमारे जो सीनियर लोग सामने बैठे हैं उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। और फिर ऑर्गेनाइजर्स का भी एक वो है कि ज़रा जल्दी वाइंड अप करें। तो इसको आखिर में, इस प्रोग्राम के आखिर में, मैं फैमिली की तरफ से हारिस गजदर को दावत दूंगी। और माशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि इस फैमिली में हर कोई शख्स अपनी जगह इतना, वो कहते हैं ना, जो ज़र्रा जिस जगह वहीं आफताब है। तो ये सभी माशाल्लाह इतने काम कर रहे हैं और इतने अच्छे काम कर रहे हैं। तो हारिस गजदर बेटे हैं, तो अब माँ के बारे में बेटे से ज़्यादा अच्छा कौन बोल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया महनाज़ आपका और आर्ट्स काउंसिल का कि हमें ये मौका मिल रहा है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से बात शुरू की कि वो ख़ुद फरामोशी वाली बात, तो मेरा ख़्याल है कि मैं भी थोड़ा सा यादों के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अतिया ने जिस तरह से बताया कि अम्मी भूल जाती थी, तो मैं अम्मी के हवाले से जो है बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज जो लोग बैठे हुए हैं और जो बातें हो रही हैं, तकरीबन ये तमाम पूरी उनकी जो ज़िंदगी है, जो उनकी एक्टिव ज़िंदगी थी, तो उसकी भरपूर नुमाइंदगी है आज किसी न किसी तरह से। जाफ़र साहब ने बताया कि पाकिस्तानी अदब कैसे निकला, उसमें किस तरह की चीज़ें शाया होती थीं, उसका क्या किरदार रहा पाकिस्तान में तरक्की पसंद सोच को आगे बढ़ाने में, और उसके बाद का जो दौर है जो कि एक तरह से रेजिस्टेंस का दौर है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस का दौर है, उसमें क्या कुछ हो रहा था। तो वो सारी यादें जो हैं वो हमें साथ लेकर चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही हमें एक रास्ता दिखाती हैं वो चीज़ें। जब भी हम मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, मजमूई तौर पे या इनफरादी तौर पे, तो वो यादें जो हैं वो उनकी कुछ अहमियत होती है, उनके ज़रिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा अम्मी के बारे में, जो यहाँ पे कुछ लोग उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, कुछ नहीं जानते।
جہاں تک مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں نے کافی وقت اپنی نانی کے ساتھ بھی گزارا اور وہ بتاتی رہتی تھیں اپنے بچپن کی کہانیاں، پھر امی کی کہانیاں. تو امی جو ہیں وہ اپنے گھر میں مشہور تھیں کہ وہ کام چور ہیں، یعنی کہ اور ان کی کام چوری کا جو بہانہ نانی بتاتی تھی مجھے تھی کہ جب ان سے کوئی کام کہا جاتا تھا بچپن میں تو وہ کہتی تھی میں کتاب پڑھ رہی ہوں. تو مجھے کتاب پڑھنے سے جو ہے نہ روکا جائے. اور اس خاندان میں میرے خیال میں یہ چیز، اس کا کوئی جواب موجود نہیں تھا. تو اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کو پھر وہ چھوڑ دیتے تھے کہ چلیں پڑھتا رہے. وہاں اس خاندان میں ہوا یہ کہ ایک بہت ینگ ایج میں جو ہے وہاں پہ ایک موت واقع ہو گئی. تو میرے ایک بڑے ماموں تھے جن کا نام محمد اختر تھا، جو یہاں پہ پرانے جرنلسٹ موجود ہیں، وہ شاید جانتے ہوں. کراچی پریس کلب کے بھی فاؤنڈر ممبر تھے. تو ایک بیماری میں میرے خیال میں تقریباً 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بارے میں لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ امی سکتے میں چلی گئی. ان کی عمر 14 سال تھی. ان میں عمر میں بہت زیادہ فرق تھا. لیکن پھر انہوں نے کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کا وہ اظہار ہوتا رہا. اور پھر ایک کتابی مجموعہ، ایک کتاب شائع ہوئی جس میں جو ہے وہ محمد اختر کی یاد میں، تو اس میں پھر امی کا ایک مضمون شائع. میرے خیال میں شاید خاندان کے کم لوگوں کی چیزیں تھیں اس میں، تو ان میں امی کی ایک چیز تھی. تو کم سے کم وہاں سے تو ان کا لکھنے کا اور شائع کرنے کا سفر شروع ہو گیا تھا. آہستہ آہستہ وہ چیز آگے بڑھتی رہی. اور پھر جس طرح سے جعفر نے بہت اچھی طرح سے سمیٹا کہ 1980s میں جو ہے وہ اپنے ایک عروج پہ پہنچا ان کا کام. اور اس کے بعد پھر وہ کیفیت تھی جس کو کسی حد تک جیسے عطیہ نے بتایا اور لوگوں نے بتایا کہ وہ بھولنے لگیں، چیزیں بھولنے لگیں، اپنی چیزیں بھولنے لگیں. اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارا جو ان کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ بن گیا ایز کیئررز، یعنی کہ ہم ان کے جو بچے تھے وہ ان کے کیئررز بن گئے. اور پھر کافی عرصے تک یہ چیز چلتی رہی. تو اب یہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیمنشیا اور اس طرح کا لاس جو ہے وہ امی، ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں، ان کی جو ایکٹیو زندگی تھی اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن وہ بہرحال ہمیں ایک موقع دے گئی ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنے کا اور بات کرنے کا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ امی کے حوالے سے یہ ہوا کہ تقریباً 60 سال کی عمر سے بھی پہلے جو ہے وہ کچھ اثرات ان کی صحت پہ آنے لگے جن سے یہ لگتا تھا کہ چیزیں نارمل نہیں ہیں. اور اس کے بعد پھر مختلف ٹیسٹس ہوتے رہے، مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہے لوگ. لیکن پاپا کی وفات جو ہوئی 2000 میں، اس کے بھی کچھ عرصے کے بعد، کئی سال بعد، ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو انہوں نے جو ہے وہ آخر میں جا کے ڈائگنوز کیا. تقریباً امی کی جو سمٹمز تھے، وہ پہلے سمٹمز آنے کے کوئی 6 یا 7 سال کے بعد، اور انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا ڈیمنشیا ہے جو کہ لوگوں کو ینگ ایج میں ہٹ کرتا ہے، 60 سے پہلے. تو یعنی کہ ڈیمنشیا کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑھاپے کی بیماری ہے، ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں سٹھیانا. لیکن اصل میں ڈیمنشیا یہ ہوتا ہے کہ وہ دماغ میں جو برین ہے آپ کا، اس کے اندر ایک فزیکل چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان چینجز کے پیچھے کیا ہے، اس کے اندر بہت ساری کہانیاں. تو جب ہمیں وہ ڈائگنوسس ملی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت سے پھر عائشہ اور میں تھوڑا بہت لبریٹ ہوئے آہستہ آہستہ. کیونکہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے جو وہ لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو آپ اپنے اوپر بہت زیادہ دباؤ لیتے ہیں اور آپ مسلسل ایک طرح کے گلٹ کا شکار رہتے ہیں. جب آپ کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ جو مسلسل ایک بات آ رہی ہے کہ وہ بہت سارے لوگ ان سے ملنا چاہ رہے تھے، نہیں مل سکتے تھے، کچھ اس میں ہمارا بھی عمل دخل ہے کہ ہم نے بھی آہستہ آہستہ ان کو ایک طرح سے پردے میں ڈال دیا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ٹھیک کیا کہ غلط کیا. جب وہ ملتی تھیں پرانے لوگوں سے، کئی دفعہ اس کا اچھا اثر ہوتا تھا ان کے اوپر، کئی دفعہ اثر اچھا نہیں ہوتا تھا. تو خیر وہ سلسلہ چلتا رہا.
ہم جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ایک اناڑی انداز سے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ چیز ٹھیک تھی کہ ان سے پرانی باتیں کریں, وہ چیزیں جو کہ ان کو پہلے یاد ہوں ان کا ذکر کرتے رہیں. شاعری سے انہوں نے آپ کو بتایا اس کلپ میں کہ وہ بعد میں آئی ہیں, شاعری سے ان کا دلچسپی ان کی بعد میں ہی, لیکن پڑھتی بہت تھیں وہ چیزیں. بہت ساری شاعری انہوں نے پڑھی ہوئی تھی, بہت سارا ادب پڑھا ہوا تھا, سیلف ٹرینڈ تھیں. جو انہوں نے ادب پڑھا مطلب گلوبل لٹریچر پڑھا پورا, لیکن شاعری انہیں یاد تھی. تو جیسے وقت گزرتا گیا, جب ان سے ہم کیا باتیں کریں تو اس طرح سے ہونے لگا آخر میں کہ کوئی ایک غزل ہے, اس کا کوئی مصرع ہے, کوئی شعر ہے, تو پہلا مصرع پڑھیں تو دوسرے مصرعے کا جواب دے دیتی تھی. پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تو وہ بھی کم ہوتا گیا. پھر یہ کہ ایک غزل ہے, اس کا پہلا آپ مصرع پڑھیں, دوسرا پڑھیں, لیکن آخری لفظ نہ پڑھیں تو اس کا جواب دے دیتی تھی. تو اس سے جو ہے وہ ایک طرح سے ایک شخص جو مختلف انداز سے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں شٹنگ ڈاؤن, برین از شٹنگ ڈاؤن, لیکن اس میں سے کچھ نہ کوئی دریچہ آپ نکالیں کہ یہ کمیونیکیشن ہو سکے. تو بہرحال میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج کے دور میں اب یہ بیماریاں اور یہ کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور بہت سارے لوگ اس سے گزر رہے ہیں اور اپنے جو ہے وہ والدین کا خیال رکھ رہے ہیں, اپنے اور لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں. تو اس میں بس آپ جو ہے نا گلٹی فیل نہ کریں, جتنا انگیج کر سکتے ہیں کریں, لیکن یہ چیز ہے اور اس کو ساتھ جو ہے نا جتنا بھی جتنی زیادہ اچھے انداز سے ڈیل کر سکتے ہیں کریں. میں جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے وہ بتانا چاہوں گا, کیونکہ اس چیز کو بھی وہ بھی انہوں نے سکھایا ہمیں آخر میں. وہ جو ساری باتوں کے ذریعے سکھاتی تھی, اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے باقی جو ان کی زندگی گزری اس سے ہم نے سیکھا. یہ جو ہوتا ہے ڈیمنشیا, اس میں آپ کسی شخص کو آہستہ آہستہ وہ آپ سے جا رہا ہوتا ہے. تو اب یہ جو واقعہ ہوا 7 تاریخ کو جب ان کا انتقال ہو گیا, تو جب ہم دونوں باتیں کرتے ہیں آپس میں, اپنے قریبی جو ہیں بہنوں بھائیوں سے ہم بات کرتے ہیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کافی سارا جو بیریومنٹ ہے, جو افسوس کا ہے, وہ جیسے جیسے وہ جاتی گئیں, جیسے جیسے ان کی مختلف چیزیں شٹ ڈاؤن ہوتی گئیں, تو ہم انہیں بریف کرتے گئے. اب جو ہے وہ کم سے کم ہم لوگوں کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اس زندگی کو دوبارہ سوچیں, اس کے بارے میں ان لوگوں سے پھر سے ملیں, وہی والی باتیں دوبارہ کریں جن سے وہ ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ پورے اپنے جوش و جذبے میں تھیں. اب ان کی ڈانٹ بھی یاد آ رہی ہے, ان کی ساری باتیں یاد آ رہی ہیں, اور انہوں نے جو کچھ کیا, کبھی کچھ اور کبھی کچھ, یعنی کہ ایسی باتیں جو کہ کچھ ایسی باتیں کا ذکر ہوا ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ خود ہمارے خاندان کے لوگوں کو نہیں پتہ ہو ان کا, لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ہمیں موقع مل رہا ہے کہ دوبارہ سے ان کے بارے میں ہم سوچیں, یاد کریں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ نے دوبارہ جو ہے وہ محبت کا اور جو کامریڈ شپ کا اظہار کیا, اور میں دوبارہ مہناز کا اور آرٹس کونسل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. نہیں, ہمیں کسی کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم سب سیدہ کے دوست ہیں, اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں, ان کی باتیں کریں, اور نئی نسل کو بتائیں کہ ہمارے پاس ایسے بہادر اور خوبصورت لکھنے والے موجود تھے جنہوں نے ضیاء الحق کے زمانے میں بھی مزاحمت کی اور ایسی بولڈ تحریریں لکھیں جو آج بھی لوگ لکھتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو ہم سبھی کا شکریہ اور آرٹس کونسل کا بھی شکریہ, لیکن یہ کہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو یاد رکھیں اور ان کی یادوں کو ہمیشہ زندہ رکھیں. اب آرٹس کونسل کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے یہاں کچھ دعوت شیراز میرا خیال قسم کی کسی چیز کا انتظام ہے, تو پلیز. تھینک یو ویری مچ.